रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा था और मेरी पैदाइश पर मेरे वालिदैन बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की शादी के काफ़ी साल बाद पैदा हुआ था और इतने साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ तो पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे वालिदैन ने मेरी पैदाइश की खुशी में पूरे ख़ानदान में मिठाई तकसीम की और ढेरों खुशियाँ मनाई। उन्होंने मेरा नाम बशारत रखा। इस नाम का मतलब था खुशखबरी लेकर आने वाला, और मेरे घर वालों का ख्याल था कि मैं उनके घर पैदा हुआ हूँ और उनके ख़ानदान के लिए खुशखबरी ही लेकर आया हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम बशारत रखा। मेरे वालिदैन ने मेरे बहुत ही लाड उठाए और मेरे दादा दादी ने भी मेरे बहुत लाड उठाए। मैं अपने घर वालों की आंखों का तारा बन चुका था और इसी लाड प्यार का ये नतीजा निकला कि मैं काफ़ी बदतमीज़ और नखरेला हो चुका था। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मुझे ज़िद्दीपन आता जा रहा था। शुरू में तो मेरे घर वालों ने उसको मेरा बचपना समझा और मुझे समझाने की कोशिश की कि ऐसी हरकतें ना करूं, लेकिन मुझ में ये आदत आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती गई और मैं अपने वालिदैन से भी बदतमीज़ी करने लगा। मेरी शरारतों और हरकतों को देखते हुए मेरे वालिदैन ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और उन्होंने मुझे मोहल्ले के ही स्कूल में दाखिल करवाया था। लेकिन मेरी शरारतों को देखते हुए मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से कहा कि इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाते हैं ताकि इसे कुछ अदब आदाब आ सके। मेरे वालिद को भी मेरी वालिदा का मशवरा अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने मेरी वालिदा की बात मानते हुए मुझे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर शहर के अमीर तरीन लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। मेरे वालिद कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, बल्कि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। मुझे कभी भी ये महसूस ना होने दिया कि उन्होंने मेरी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किन मुश्किलात का सामना किया है। जब इस बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया तो मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया कि हमने तुम्हें इस स्कूल में बहुत मुश्किल से दाखिल करवाया है और अब तुमने इधर दिल लगा कर पढ़ना है। न जाने हम तुम्हारी हर महीने की फ़ीस कैसे अदा करेंगे, लेकिन हमने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही ये कदम उठाया है। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा खूब पढ़े लिखे और उनका नाम रोशन करे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि आगे आने वाला वक्त उन्हें क्या कुछ दिखाने वाला है। जब मैंने वहाँ के अमीर बच्चों के पास ऐसी चीज़ें देखी जो मेरे पास मौजूद नहीं थी। वहाँ के बच्चों के और मेरे दरमियान काफ़ी फ़र्क था। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन ने मुझसे दिलचस्पी से स्कूल के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उन्हें कोई ख़ास जवाब ना दिया और मैंने कहा कि आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया है, वहाँ के तमाम बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मैं तो इंग्लिश बोलना जानता ही नहीं। मैं स्कूल में ख़ुद को पुरसुकून महसूस नहीं करता, मैं इस स्कूल में नहीं जाऊँगा। जब मेरे वालिदैन ने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा स्कूल में दाखिला इसलिए करवाया है कि तुम भी इन्हीं बच्चों की तरह इंग्लिश बोलना सीखो और अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाओ। इस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे काफ़ी समझाया और मैं उनकी बात काफ़ी हद तक समझ चुका था। मैं खुद में हौसला पैदा करने लगा। इस तरह मैं स्कूल में जाना शुरू कर चुका था और मुझे स्कूल की पढ़ाई बेहद मुश्किल लगी, लेकिन मेरे बाप का ये कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता तुम इस पढ़ाई के आदी हो जाओगे। मेरी क्लास में कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, मैं सारा दिन अकेला ही बैठा रहता। मैंने खुद ही लड़कों के पास बैठना शुरू किया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। इस तरह तो मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो चुका था और मेरे बाद मेरे 2 बहन भाई भी इस दुनिया में आ चुके थे और मेरी वालिदा उनमें मसरूफ़ हो चुकी थी। मेरे वालिदैन तो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया है और उनके ख्याल में अब मैं काफ़ी हद तक सुधर चुका हूँ। मेरे वालिद ने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि स्कूल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, क्योंकि अब मेरे दूसरे बहन भाई भी थे और उनकी भी ज़रूरियात थी। इसलिए हम सब बहन भाइयों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही वो ये सब कर रहे थे। मैं पढ़ाई में भी काफ़ी बेहतर हो चुका था, लेकिन मैं उन अमीर बच्चों के पास वो चीज़ें देखता जो उनके पास मौजूद होती। मैं घर आकर उन चीज़ों के बारे में ज़िद करता तो मेरे वालिदैन परेशान हो जाते कि एक तो वो बहुत मुश्किल से मेरी फ़ीस अदा करते थे, दूसरा वो मेरी दूसरी फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझे इस बात पर भी कई बार समझाया
کہ میں نے تمہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم ان امیر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب میرا باپ مجھ سے یہ بات کرتا تو مجھے ان کی بات کا بے حد غصہ آتا تھا کہ جب انہوں نے مجھے اتنے بڑے اسکول میں داخل کروایا تھا تو انہوں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کافی فرق ہے۔ میں جب ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا تو میرا دل کرتا کہ میں انہی کی طرح عیش بھری زندگی گزاروں۔ اس طرح میں اپنے ماں باپ سے ناراض رہنا شروع ہو چکا تھا اور میرے رویے میں بھی کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ میرے ماں باپ کو اپنا کیا ہوا فیصلہ واقعی غلط لگنے لگا۔ انہوں نے مجھے اس اسکول سے اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب میں ضد میں آ چکا تھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے اسکول سے اٹھایا تو میں تعلیم حاصل کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس وجہ سے میرے باپ نے مجھے وہاں ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے دی۔ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس میں میرے نمبر بہت ہی برے تھے اور میں 2 مضامین میں پوری طرح فیل ہو چکا تھا۔ جب میرے باپ نے میرا رزلٹ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری اتنی مشکل سے فیس ادا کرتا رہا ہوں، تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کے لیے اس قدر محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اتنے بڑے اسکول میں داخل کروائیں، آپ کی خواہش تھی کہ مجھے ایک بڑے اسکول میں داخل کرواتے۔ جب میں نے اپنے باپ سے یہ بات کی تو میرا باپ حیرانگی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ کی اور کہنے لگے کہ اب تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو، میں تم سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس طرح میں ان کی ڈانٹ سن کر گھر سے باہر آ چکا تھا اور کافی دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ رات کو میرا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے والدین میری وجہ سے بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی جگہوں پر ڈھونڈا لیکن میرا کہیں سے بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے دادا اور دادی نے میرے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے بیٹے کو کیوں ڈانٹا ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ 2 مضامین میں ہی فیل ہوا تھا، اس میں اتنی بڑی کون سی بات تھی، کل کو دوبارہ محنت کرتا اور دوبارہ امتحان دیتا اور پاس ہو جاتا۔ میرے باپ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن انہوں نے اپنے ماں اور باپ سے کہا کہ ہم نے تو اسے صرف سمجھایا تھا، ہم نے اس کو اتنا زیادہ بھی نہیں ڈانٹا تھا، وہ شروع سے ہی بدتمیز اور ضدی ہے، آپ بھی اس کی عادتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ہماری ہی غلطی ہے، یہ ہمارے ہی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اتنا بدتمیز اور ضدی ہو چکا ہے۔ میرے دادا نے کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب فکر اس بات کی ہے کہ ہم اسے کہاں سے ڈھونڈیں۔ انہوں نے مجھے ہر اس جگہ ڈھونڈا جہاں جہاں میری موجودگی کے آثار موجود ہو سکتے تھے، لیکن میں انہیں کہیں سے بھی نہیں ملا۔ میں بھی سڑکوں پر پھر پھر کر تھک چکا تھا اور مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ آخر کار میرے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ جب میں کافی دیر رات کو گھر آیا تو میری ماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرا باپ بھی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں اتنا زیادہ تو نہیں ڈانٹا تھا جتنا تم نے ہمیں ناراض ہو کر دکھایا ہے۔ میرے باپ نے مجھ سے اتنی ہی بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن میرے دادا اور دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ساتھ پیار کرنے لگے اور مجھے سمجھانے لگے۔ اس طرح میں بھی خاموش ہو چکا تھا۔ میرے والدین نے مجھے اب ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے ڈانٹتے تو میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور میرے والدین اسی طرح پریشان ہو جاتے۔ جب میں کئی گھنٹے گھر نہ آتا وہ میری حرکتوں سے ڈر چکے تھے اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں یہ گھر مستقل چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، اس لیے اب وہ میری ہر حرکتوں کو خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ میں میٹرک کے امتحان دوبارہ دوں تاکہ میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں کی صحبت کو نہ چھوڑا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا۔ میرے والد نے جب میری یہ روٹین دیکھی تو وہ بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے سمجھایا کہ اگر تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو تم کوئی کام ہی سیکھ لو، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا تو ضروری ہے۔ اس طرح فارغ رہ کر وقت نہیں گزارا جا سکتا، کیونکہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور میرے والد اکیلے ہی کام کرنے والے تھے۔ میں نے ان کی اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔
اس طرح سب کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان کی بات نہ مانی تو سب لوگوں نے مجھے اب کہنا ہی چھوڑ دیا تھا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے باپ نے گھر آ کر اطلاع دی کہ وہ دوسرے شہر میں جا کر کام کریں گے، کیونکہ وہ جس نوکری پر جا رہے تھے ان کی وہ نوکری ختم ہو چکی تھی۔ اب گھر میں شدید پریشانی تھی کہ گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، اس لیے ان کے دوست نے انہیں اپنے پاس بلایا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ اور یہاں ہی کوئی کام ڈھونڈ لو۔ اس لیے میرے باپ نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری امی نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کی کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرا باپ دوسرے شہر چلا گیا۔ کافی دنوں میں کام ڈھونڈا اور کافی دنوں کی مشقت کے بعد انہیں نوکری مل چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب اپنے دوست کے پاس ہی رہیں گے اور وہاں ہی کام کریں گے۔ اس طرح میرے باپ نے وہاں نوکری کرنا شروع کر دی اور ہر مہینے ہمیں وہاں سے پیسے بھیجتے رہے، جس سے میری ماں گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ میں بھی اپنی ماں سے اپنے جیب خرچ کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ شروع میں تو میری ماں مجھے خاموشی سے پیسے دے دیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس بات پر غصہ آنے لگا کہ میں سارا دن فارغ رہتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو کوئی کام ہی کر لو تاکہ گھر میں کوئی پیسے تو آئیں۔ تمہارا باپ پردیس میں بیٹھ کر کمائی کر رہا ہے اور تم یہاں عیاشی کر رہے ہو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جب میرا دل کرے گا تو میں کام کرنا شروع کر دوں گا۔ تو میری ماں نے کہا کہ پھر تم اپنے خرچے کے لیے ہم سے پیسے نہ مانگا کرو، کیونکہ میں بڑی مشکل سے ان پیسوں سے گھر کا نظام چلا رہی ہوں اور تم انہی پیسوں میں سے اپنا جیب خرچ مانگ لیتے ہو۔ اس طرح کافی لوگوں کے سمجھانے سے میں نے فیکٹری جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب میں نے فیکٹری جا کر اپنی نوکری کے لیے بات کی تو فیکٹری والوں نے مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ میری تعلیم تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں فیکٹری میں کام نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں کام کے لیے میٹرک پاس لڑکے کی ضرورت ہے۔ اس طرح میں مایوس ہو کر ادھر سے بھی واپس آ چکا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری انا اس کام کو کرنے پر گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا نے میرے باپ سے کہا کہ تم اسے اپنے پاس بلا لو، جب تمہارے پاس آئے گا تمہاری نظروں کے سامنے کام کرے گا اور کچھ سدھر جائے گا۔ میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً ان کے پاس جانا پڑا کیونکہ اب میں بھی گھر کے حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ اس لیے گھر والوں کا یہ فیصلہ بھی میں نے مان لیا تھا، کیونکہ اتنی بات تو میں جان چکا تھا کہ میں کوئی پڑھی لکھی نوکری حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اب جس طرف بھی میری زندگی مجھے لے کر جائے گی میں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھے اسی کام پر لگا لیا جس میں وہ خود لگے ہوئے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ محنت کرنے لگا۔ اس طرح اب گھر میں ہر مہینے میرے بھی پیسے جاتے تھے، لیکن میں اپنے خرچے کے لیے اپنے پیسے نکال لیتا تھا۔ میرے باپ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس طرح سے وقت گزرتا رہا اور ہمارے گھر کے حالات میں کافی بہتری آ چکی تھی۔ میرے دادا دادی نے میرے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ میری شادی کر دی جائے، کیونکہ جتنی جلدی بچوں کے فرض ادا ہو جائیں اتنی ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح میرے والدین نے مجھے بلایا اور میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ محنت اور مشقت کے بعد میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور میری شادی کرنے کے لیے مجھے ہی تمام اخراجات اٹھانے تھے، لیکن میرے والدین نے لڑکی والوں کو یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی، اس لیے آپ بھی جہیز کے معاملے میں اتنی فضول خرچی نہ کریں، ہم سادگی کے ساتھ ہی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح میری شادی نہایت ہی سادگی کے ساتھ کر دی گئی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی میں اپنے شہر آیا تھا اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد مجھے واپس چلے جانا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے سسرال والوں کو میری اس نوکری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں دوسرے شہر نوکری کرتا ہوں، اس لیے ہر مہینے یا 2 مہینوں کے بعد اپنے شہر چکر لگا لیا کروں گا۔ لڑکی والوں کو اس معاملے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے سسرال والے بھی کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے۔ میری بیوی ایک اچھی لڑکی تھی اور جو میں اسے کہتا وہ میری ہر بات مانتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ محبت ہونا شروع ہو گئی۔ جب میری چھٹیاں ختم ہوئی تو میری بیوی پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ میرے بغیر اس کا دل کیسے لگے گا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں جلد ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس طرح میں نے اسے دلاسا وغیرہ دیا اور میں اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔
लेकिन काम किए बगैर गुजारा भी नहीं था। अब मेरी भी फैमिली शुरू हो चुकी थी और मुझे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत थी। इस तरह मैंने अपने काम पर और दिल लगाना शुरू कर दिया और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी बीवी को अपने पास बुला लूँगा। अगर मैं अपनी बीवी को अपने पास बुला लेता तो इसके लिए मुझे एक अलहदा से मकान लेना पड़ना था, क्योंकि मैं और मेरा बाप तो फैक्ट्री के अंदर ही रह रहे थे, जहाँ हमारे अलावा भी 2 और अफराद कमरे में रह रहे थे। यहाँ मैं अपनी बीवी को लाकर नहीं रख सकता था। उसके लिए मुझे किराए पर अलहदा से घर ढूंढना था। मैंने इसी बात पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और 2 महीनों के अंदर मैंने एक मकान किराए पर ले लिया था। मैं अपनी बीवी को अपने पास बुलाने के लिए घर में बात की तो घर वालों ने इस बात पर एतराज़ किया कि वो बहू को दूसरे शहर नहीं भेज सकते, लेकिन मैंने कहा कि वो मेरी बीवी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा। मेरी बात पर किसी ने दोबारा बात ना की, क्योंकि घर वाले ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं जो बात एक बार ठान लेता था उसे पूरा करके ही दम लेता था। इस तरह मेरी जिद के आगे घर वालों ने हार मान ली थी और मेरी बीवी मेरे पास आ चुकी थी। अब मैं और मेरी बीवी अपने नए मकान को हंसी खुशी से सजा रहे थे। वो भी मेरे पास आकर बेहद खुश थी। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं बेहद खुश था, क्योंकि अब मुझे घर का पका हुआ खाना मिलता और धुले हुए कपड़े मिलते थे। मैं दिन को फैक्ट्री चला जाता और शाम को घर वापस आ जाता था और इसी तरह से ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा था कि एक दिन मैं फैक्ट्री से वापस आया कि मेरी बीवी ने मुझे इत्तला दी कि उसकी माँ और बहन मुझसे मिलने के लिए इधर आ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि अभी तो तुम्हें इधर आए कुछ ही दिन हुए हैं और वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने घर में किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं थी। मैंने अपने बाप से कई दफ़ा कहा था कि वो भी हमारे घर आकर रहें, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि वो उधर फैक्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह मेरे काफ़ी इसरार के बावजूद भी मेरे बाप ने हमारे घर में रहना पसंद ना किया और अब तो मैंने भी उनसे कहना छोड़ दिया था। वो अब भी फैक्ट्री के क्वार्टर में ही रहते थे, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी तो तब हमारे घर आ जाते थे और मेरी बीवी उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती थी और जो भी उनके कपड़े वगैरह वो अपने साथ लाते थे वो धो देती थी। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मेरी माँ पहली बार मेरे घर आ रही हैं और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। इस तरह मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो चुका था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है वो आ जाएं, लेकिन ज़्यादा दिन हमारे घर ना रहें। मेरी बीवी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और इस तरह मेरी सास और बीवी की बहन हमारे घर आ गए। मेरी बीवी ने उनकी खातिर मदारत के लिए काफ़ी इंतजामात किए हुए थे और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैं भी उनके साथ अपना रवैया ठीक ही रख रहा था। उनको आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे, मगर वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं अपनी बीवी से पूछ रहा था कि उन्होंने कब वापस जाना है। लेकिन मेरी बीवी मेरी बात का बुरा ही मना गई और कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरे घर वाले इतने ही बुरे लगते हैं तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जब मेरी बीवी ने ये बात की तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं तो अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता था। मैंने अपने कहे हुए अल्फाज की माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे इस घर में किसी की मदाखलत पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह मेरी सास 1 हफ्ते के बाद ही वापस चली गई। अभी मेरी सास को गए कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रहने लगी। उसे काफ़ी दिनों से बुखार हो रहा था। वो घर के काम भी ठीक तरीके से नहीं कर रही थी और मैं भी उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो चुका था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाने का फ़ैसला किया। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो हमें खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मैं ये खबर सुनकर बेहद खुश हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी बेहद कमज़ोर है और उसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, वो कोई वज़नी काम ना करे। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं कुछ परेशान हो गया था, क्योंकि घर में ये अकेली ही औरत थी। घर में और कोई काम करने वाला मौजूद नहीं था और कई दिनों से घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। जब मैं उसे लेकर घर आ गया तो मेरी बीवी ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप मेरी माँ को मेरे पास बुला लें, क्योंकि अब घर में किसी और औरत का होना बहुत ज़रूरी है। वो मेरे पास रहेंगी तो घर के कामों में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आपको खाना भी वक्त पर मिलेगा और कपड़े भी धुले हुए मिलेंगे। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं कुछ हद तक मुतमईन हो चुका था, लेकिन उसकी माँ यहाँ काफ़ी अरसे के लिए रहने वाली थी। इस बात को सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल भी नहीं था।
اس لیے میں نے اپنی بیوی کی بات کی حامی بھر لی اور میری بیوی نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو فون کر دیا اور اپنی خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو اس خوشخبری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گھر والے اس بات پر بھی بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ جب میں نے اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ گھر کے کام کاج کے لیے میری ساس آنے والی ہیں، تو میری ماں نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر تم مجھے کہتے تو میں بھی ادھر آ جاتی، لیکن تم نے تو مجھے کہنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح ہماری ساس ہمارے گھر آ چکی تھی اور میری ساس نے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی اور میری بیوی کو مکمل آرام کرنے دیا۔ میں بھی اب کچھ مطمئن ہو چکا تھا۔ ایک دن ہم رات کو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ساس پر روب ڈالنے کے لیے کہا کہ میں اس گھر سے کام پر چلا تو جاتا ہوں، لیکن مجھے اس گھر میں ہونے والے ہر کام کی خبر ہوتی ہے۔ میری ساس نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی کہ تم تو کام پر چلے جاتے ہو، پھر تمہیں اس گھر میں ہونے والے ہر کام کی خبر کیسے ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر کام کی خبر ہو جاتی ہے۔ میری ساس میری بات پر حیران ہو کر کہنے لگی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کیا موجود ہے۔ میں اس وقت تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے ایسے ہی تکا لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت بادام کے 2 ٹکڑے موجود ہیں۔ میری ساس نے جب میری بات سنی تو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو واقعی میں کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی ہتھیلی کھول کر میرے سامنے کر دی اور جب میں نے ان کی ہتھیلی کی طرف دیکھا تو واقعی ہی ان کی ہتھیلی میں بادام کے 2 ٹکڑے موجود تھے۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ میرا لگایا ہوا تکا بالکل نشانے پر لگا تھا۔ میری ساس فوراً ہی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پھر تو تمہیں ہر چیز کا علم ہوگا کیونکہ تم تو ایک پیر ہو اور پیروں کے پاس ایسی ہی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس طرح میری ساس میری بے حد عزت کرنے لگی۔ وہ روزانہ محلے میں چلی جاتی اور محلے والوں کو کہتی کہ میرا داماد ایک پہنچا ہوا پیر ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ہر چیز بتا سکتا ہے۔ اس طرح محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر آنے لگی۔ میں جب بھی کام سے واپس آتا گھر میں کافی عورتیں موجود ہوتی۔ وہ اپنے مسائل مجھے بتاتی۔ جب میں نے ان عورتوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو میں بے حد پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا مذاق کر دیا ہے اور میری بے وقوف ساس میری بات پر یقین کرنے لگی ہے۔ لیکن ان عورتوں میں سے مجھے ایک عورت نے کہا کہ آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی۔ جب یہ الفاظ میرے کان میں پڑے تو میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اسی کام سے اپنا کچھ فائدہ اٹھاتا ہوں اور ان لوگوں سے پیسے حاصل کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو کم پڑھے لکھے لگ رہے تھے جو کسی بھی بات پر یقین کر سکتے تھے۔ اس طرح میں نے ان عورتوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ میں چارپائی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ جاتا اور وہ عورتیں نیچے میرے پاس بیٹھ جاتی۔ میں ایک ایک کر کے ان کے مسئلے سنتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولتا اور کہتا کہ تم لوگ مجھے یہ چیز دو گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ عورتیں مجھے میری منہ مانگی قیمت دیتی اور میں ان کو تعویذ بنا کر دے دیتا، کیونکہ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ یہ جعلی تعویذ ہیں اور ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کام سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ میری بیوی اور میری ساس بھی خوش ہونا شروع ہو گئیں کہ ہمیں اس کام سے کافی کمائی ہو رہی ہے۔ میرے باپ نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے کوئی اور کام شروع کیا ہے، اس سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح میرا باپ میری یہ بات سن کر مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور مجھ میں ذمہ داریاں آ چکی ہیں، اس لیے میں راہ راست پر آ چکا ہوں۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میری شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو سکی اور میرے سسرال والے مجھے تانے دیتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے خاندان کی نسل بڑھانی ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس بات سے بے حد پریشان ہوں۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ بنا کر دیں جس کی وجہ سے میرے گھر اولاد ہو جائے۔ میں نے اس کی بات سنی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کاغذ پر ایسے ہی لکیریں کھینچنا شروع کر دی اور اسے ایک جعلی تعویذ بنا کر دے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کام کے میں تم سے 30,000 لوں گا، پھر ہی تمہیں یہ تعویذ دوں گا۔ اس عورت نے مجھے اپنے پرس میں سے 30,000 نکال کر دے دیے۔
جب میں نے اتنی بڑی رقم دیکھی تو میں بے حد خوش ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے مجھے پیسے ملتے جا رہے تھے میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ کام ایسے ہی جاری رہا تو میں چند ہی دنوں میں امیر ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے وہ تعویذ دے دیا۔ وہ عورت مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی ہوئی وہ تعویذ لے کر گھر چلی گئی اور میں نے وہ پیسے اپنی بیوی کو دے دیے۔ میری بیوی بھی بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی ہے اور اسی خوشخبری کی وجہ سے ہمارے اس کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اگلے دن میں اپنے کام سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر رش لگا ہوا ہے اور کافی لوگ دروازے پر موجود ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ خیر ہو، ہمارے گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی۔ میں فوراً بھاگتا ہوا اپنے گھر میں گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میں وہی عورت موجود ہے جو کل مجھ سے حاملہ ہونے کے لیے تعویذ لے کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ کافی عورتیں موجود تھیں۔ جب میں گھر میں آیا تو اس عورت نے میری طرف دیکھا اور غصے سے میری طرف بڑھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے ہمیں بے وقوف بنایا تھا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہو، تم لوگوں کو نکلی تعویذ بنا کر دیتے ہو اور اس کے بدلے میں ان سے کئی ہزار لیتے ہو، اور لوگ بے وقوف تمہاری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب میں نے تمہارا تعویذ لے جا کر اپنے گھر اپنے شوہر کو دکھایا تو میرے شوہر نے اس تعویذ کو بہت غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تم کون سے پیر کے پاس گئی تھی جس نے تمہیں یہ تعویذ بنا کر دیا ہے۔ میں نے جب تمہارا نام بتایا تو اس نے تمہارے بارے میں ساری چھان بین کی اور کہنے لگا کہ تم اپنے پیسے ضائع کر رہی ہو، کیونکہ وہ کوئی اصلی پیر نہیں بلکہ نکلی پیر ہے۔ اب میں اپنے پیسے واپس لینے آئی ہوں اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تم محلے میں جہالت پھیلا رہے ہو۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنے پیسے لو اور ہمارے گھر سے چلی جاؤ، لیکن تم پولیس کو ہمارے بارے میں نہ بتانا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی سے پیسے لیے اور اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ عورت پیسے لے کر واپس جا چکی تھی۔ اس وقت میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس علم ہے اور اسی علم کی بنا پر تم ہر کام جانتے ہو، لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا اور آپ نے اسی بات کو پورے محلے میں مشہور کر دیا، اور جب میں نے مذاق میں دیکھا کہ میں اتنے پیسے کما رہا ہوں تو میں نے اس کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ساس نے جب میری بات سنی تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی میں تو تم پر ایسے ہی یقین کر رہی تھی، اب تمہاری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ جتنا میں اس کام میں قصوروار تھا اتنا ہی آپ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ آپ خود ہی جانتی تھی کہ اس کام سے پیسے آ رہے ہیں اور آپ کو ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی ماں کو واپس بھیج دو، میں تمہیں اپنے گھر بھیجتا ہوں تاکہ میری ماں تمہارا خیال رکھ سکے۔ میری بیوی نے اس بات پر بے حد اعتراض کیا، لیکن میں اب اس محلے میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ محلے والے مجھے بے حد عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس لیے میں اس محلے سے چلا جانا چاہتا تھا اور دوبارہ سے اپنے باپ کے ساتھ اسی جگہ پر رہنا چاہتا تھا جہاں میرا باپ رہ رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی کو اپنے شہر اپنی ماں کے پاس بھیج دیا اور میں اور میرا باپ وہیں رہنے لگے جہاں پہلے رہتے تھے۔ میں ہر مہینے اپنے گھر میں پیسے بھیجتا اور ہر مہینے 2 مہینوں کے بعد اپنے گھر چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اب جب میں اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بے حد شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں دل لگا کر محنت کرتا اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا تو آج میں دوسرے شہر میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا بلکہ کسی اچھے کام پر لگ چکا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں خود ہی تھا، اس لیے میں اب کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے تو مجھے راہ راست پر لانے کے لیے بے حد کوشش کی تھی، لیکن میں خود ہی ضد اور اکڑ میں ان کی باتیں نہ سن سکا، اس لیے اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔